अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फैसलाबाद में मौजूद एक ऐसी शख्सियत से जो फैसलाबाद की तारीख़ मुख्तलिफ़ अंदाज से फैसलाबादियों को पढ़ा रहे हैं। आप डायरेक्टर हैं लायलपुर म्यूज़ियम फैसलाबाद के, बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़ हैं, एक सीनियर ऑफिसर हैं, इंफॉर्मेशन आर्ट हिस्ट्री उनका ख़ास सब्जेक्ट है। मियाँ अतीक अहमद, डायरेक्टर लायलपुर म्यूज़ियम फैसलाबाद। आइए मिलते हम मियाँ अतीक अहमद से मिलने उनकी रहाइशगाह सर्कट हाउस पहुँच चुके हैं। मियाँ साहब, वो कहते हैं कि इंटरव्यूज़ में अक्सर होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आज मियाँ अतीक अहमद साहब से मैं यही सवाल करूँगा। व्यूअर्स को बताइए कि हु इज़ मियाँ अतीक। जी बिल्कुल, मेरा तल्लुक़ अनंत फैमिली से है। ये बड़ा एक रेयर ब्रीड है हिंदू शाहिया दौर की, जो लाहौर के इब्तदाई हुक्मरानों में से जिनका तल्लुक़ है। जयपाल और नंदपाल, महमूद गज़नवी ने ही फिर इनसे हुकूमत ली थी। तो उसके बाद तो फिर ये सारी फैमिली जो थी ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, कश्मीर में और अफ़गानिस्तान में, ये सारे पंजाब के प्लान्स में फैल गई। तो हमारा जब मेरी पैदाइश हुई है तो वो मेरे ननिहाल में, बनी के तारड़ डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद में। और उसके बाद मेरे वालिद साहब चूँकि लोकल गवर्नमेंट सर्विस में थे, चीफ ऑफिसर थे, तो वो कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में। लेकिन हैरत की बात है कि जब मैं 4 साल का हुआ और मेरी एजुकेशन शुरू हुई तो मेरे वालिद साहब शाहकोट में पोस्टेड थे। ये फैसलाबाद के करीब है। और इसी तरीके से जिस प्राइमरी स्कूल में हम पढ़ते थे तो वहाँ पे 2 चीज़ों पे मुझे प्राइज़ मिला। एक मैंने एमए में मुझे गोल्ड मेडल मिला, या पहली क्लास में मुझे ड्राइंग अच्छी करने पे एक बिस्किट का डब्बा मिला, और ड्रामे में काम करने का एक मुझे इनाम मिला। तो मैं समझता हूँ कि शायद मेरा जो बचपन है इस खिते में, सांदलबार में, उसने मुझे ग्रूम किया है। तालीम कहाँ तक हासिल किया? तालीम में ये है कि जी वाले साहब जहाँ जहाँ जाते थे, हम भी मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज। मगर मैंने इंटर करने के बाद फिर मैंने जीसी ये लाहौर में चला गया, ग्रेजुएशन वहाँ से की। रावियन 2 साल के लिए। उसके बाद मास्टर डिग्री मैंने की पंजाब यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में, और स्पेशलाइज़ किया आर्कियोलॉजी में। और जब डिग्री कर ली हमने आर्कियोलॉजी में और हिस्ट्री में, उसके बाद फिर मैंने खुद से ये ऑप्ट किया कि मुझे ज़िंदगी में एक जैसे बंदा आइडियलिज़म होता है ना, कि मैं कुछ ऐसा करूं जो एक ख्वाबनाक ज़िंदगी की गुज़रे। कोई ऐसा मुझे ये फैसिनेट करते थे आर्कियोलॉजिकल माउंट्स। इस पे एक बैठा हुआ एक तारे वाला वो अल्लाह का जिक्र कर रहा होता था, तो मैं सिर्फ घंटों बैठा रहता था। फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे बड़े किए, तो एक फैसिनेशन थी मेरे लिए, मेरी ज़ात के लिए। मुमकिन है किसी के लिए ना हो, लेकिन ये मुझे फैसिनेट करती थी ये चीज़ें कि ये है क्या चीज़, ये आर्कियोलॉजी है, इसका मकसद क्या है ज़िंदगी का, कि ये लोग कहाँ गए, लोग तो बसते होंगे 1000 साल 2000 साल पहले। तो वो फिर एक ऐसी सीरीज़ चल निकली दानी साहब के साथ कि मैं 22 साल उनके साथ अटैच रहा हूँ। अल्लाह ताला उनकी कब्र को आसान करे और उनके लिए रहमत के लिए जगह दे। तो ऐसी उनकी याद भी आ गई, क्योंकि 22 साल मैंने उनके साथ वक्त गुजारा। बहुत बड़ी शख्सियत, आई नो हिम, बड़े आदमी। अच्छा, उसके बाद जब मुझे उन्होंने कहा कि जी यू गो टू पाकिस्तान नेवी। पाकिस्तान नेवी वालों के अच्छा जी क्या करना जी, वहाँ पे म्यूज़ियम बनाना है हमको।
تو وہی فارمل سلیکشن جو ہوتی ہے، جس طریقے سے پروسیجر اڈاپٹ کیا، ان کی سلیکشن ہوگی میری، میں نے وہاں جوائن کیا جا کے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک ہمارا میوزیم ہے جو ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان نیوی میوزیم بن جائے. تو میں نے کہا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میری پہلی سجیشن یہ تھی کہ اس کا نام میری ٹائم میوزیم ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کا انٹرسٹ اس میں ہو. تو ہم نے اس کو ری نیم کیا ایز میری ٹائم میوزیم. اس کے بعد پھر اب یہ ہے کہ جی اس کے لیے جگہ تلاش کریں. پھر جگہ دیکھی، بڑی خوبصورت جگہ وہاں پہ حبیب ابراہیم رحمۃ اللہ روڈ کے اوپر. پھر نیس پارک سے اس کا ڈیزائن بنوایا، پھر اس کو ایگزیکیوٹ کروایا. کراچی ایک بڑا بزی شہر تھا، ان دنوں بڑے کانفلکٹ ہوتے تھے. تو میری والدہ فرمانے لگی کہ بیٹا تم واپس آ جاؤ. کراچی کا پتہ آپ کو حالات ایسی تھے کہ ایک واقعہ پچھلے محلے میں ہوتا تھا لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا، پاکستان کے پورے خطوں میں ہوتا تھا. کمیونیکیشن ایسی ہوتی تھی. دین آئی لیفٹ نیوی اور گھر آ گیا. تو ڈی جی آرکیالوجی ڈاکٹر رفیق مغل، وہ بھی میرے استاد ہیں. اس وقت یہ فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں نے آپ کا کام دیکھا ہے، تو آپ کیوں چھوڑا آپ نے؟ میں نے کہا جی بس میرا دل نہیں کیا. تو پھر آپ میرے ساتھ فیلڈ آفیسر آ گئے. پھر پنجاب آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ میں ہم نے پورے پاکستان کا سروے کیا. اچھا، یہ باتیں چلتی رہیں گی. آپ نے شادی کے بارے میں بتایا نہیں. شادی والا واقعہ بڑا دلچسپ ہے. میں وہاں پہ تھا کراچی میں، تو گھر فون کیا. اس وقت سیلولر فون تو ہوتے نہیں تھے، تو پی ٹی سی ایل ہی ہوتے تھے. تو اتنی لیوش لائف نہیں تھی کہ آپ اپنے کمرے میں ایک ٹیلی فون لگوائیں. تو سرکاری ٹیلی فون کے اوپر ہی فون آتے تھے. تو مجھے میرے سی او کے آفس میں فون آیا، تو میں سننے کے لیے کہ میں نے والدہ کو اس سے پہلے کہا کہ جی اگر اب میں 27 ایئر اولڈ، تو اگر آپ نے شادی میری نہیں کرنی تو میں یہاں کراچی میں کر لوں خود ہی اپنی مرضی سے. والدہ نے کہا اچھا میں تو فیصلہ نہیں کر سکتی، آپ کے والد صاحب آتے ہیں شام کو ڈیوٹی سے، تو میں ان سے بات کروں گی. تو والد صاحب کا اگلے دن فون آیا، کیا مسئلہ تمہارا؟ میں کہا بھائی جی شادی کر دو تو بہتر ہے. اچھا چاچا کے گھر کر دیں؟ میں کہا کر دیں. کو پسند؟ میں نے کہا ساری عمر تو آپ کے ڈر سے ہم نے کسی کی طرف دیکھا نہیں، تو ہم آپ نے جہاں کرنی کر دیں بس. میں کہا ٹھیک ہے جی. تو شادی طے ہو گئی. ان دنوں میں کراچی میں تھا، منگنی طے ہوئی. اس کے بعد سیالکوٹ سے پھر میری پوسٹنگ ہوگی اسلام آباد. دانی صاحب مجھے کہنے لگے کہ ہم نے اسلام آباد میوزیم بنایا اور یہ ہے ڈپلومیٹک کمیونٹی کے لیے اسلام آباد میوزیم. تو مجھے کوئی ایسا آفسر نہیں نظر آتا جو اس ایکسینٹ کے ساتھ انگلش بول سکے اور لوگوں کو گائیڈ کر سکے. تو میرے خیال میں تمہیں اسلام آباد آنا چاہیے. میں نے وینٹ ٹو اسلام آباد. مین ویل میری شادی ہوئی، پھر میں وائف کے ساتھ وہیں پہ چلا گیا. نہیں، یہ شادی بس اچانک ہی ہوئی، مطلب ابھی تو آپ نے تذکرہ کیا کہ بس کر دیں، اور انہوں نے کر دی. کہاں کر دی؟ چچا کے گھر. اوکے، کزن میرج اپنے فیملی میں. اپنی فیملی میں، ٹھیک ہے، جو کہ ابھی تک ماشاءاللہ سکسیسفلی چل رہی ہے. ماشاء اللہ. آپ کی جب شادی ہوئی اچانک آپ کو بتایا گیا کہ ادھر کر دیتے ہیں. خیر کزنس کو تو دیکھا ہی ہوتا ہے پہلے، بالکل. کوئی ایسا نہیں کہ بعد میں اچانک مایوسی ہو کوئی. نہیں، وہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک تو ہماری جو فیملی ہے وہ شروع سے ہی ہم ایک ہی گھر میں تھے. ہمارا گھر بھی ایک ہی تھا اور 5 بہن بھائی وہ تھے، 5 بہن بھائی ہم تھے، اور ہم اکٹھے ہی رہتے تھے ایک گھر میں، کیونکہ میرے چچا جی سعودی عرب میں ہوتے تھے. تو اس لیے وہ کوآرڈینیشن یا بیٹھ کے اٹھنا کھانا وہ شادی سے پہلے تک ایک جو کزنوں کا جو گھر میں ہوتا ہے وہ ویسے ہی تھا. اچھا، یہ جو آرکیالوجسٹ ہیں یہ ماضی میں جھانکتے جھانکتے ہر وقت ماضی کے نہیں ہوئے رہتے، تو ان کی بیویاں تنگ نہیں رہتی ہیں؟ نہیں، دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو آرکیالوجی ہوتی ہے، ہم پرانی چیزوں کو زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں نا، تو وہ بیویاں خوش قسمت ہوتی ہیں کہ جن کے خاوند آرکیالوجسٹ ہوتے ہیں. اگر خاتون آرکیالوجسٹ ہوگی تو وہ ایکسکیویٹ کرے گی چیزوں کو، اور جو مرد ہوں گے وہ
چیز کو صاف ستھرا کر کے رکھیں. ہاں بھائی یہ تاریخی چیز ہے. تو اس لیے شاید یہ ایک بلیسنگ ہے ڈوگر صاحب. سرکٹ ہاؤس کے ایک کمرے میں ناشتے کی میز ہے. میاں عتیق صاحب ہیں اور لائل پور میوزیم کی پبلک ریلیشن آفیسر شہناز محمود ہیں. نوجوان صحافی خلزہ لیاقت جو لائل پور میوزیم اور آرٹ اور لٹریچر کے پروگرامز کو کور کرتی ہیں. سٹی 41 کی ممتاز رپورٹر. آج میاں صاحب کے بارے میں جانیں گے. ان کی کھانے پینے کے جو عادات ہیں ماشاءاللہ کافی صحت مند ہیں اور آرکیالوجی ہسٹری اس سے شغف ہو اور پھر ان کی صحت مندی. ہمارے ہاں جو صحت مند ہونا میری طرح بلکی ہونے کو کہا جاتا ہے. تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا راز کیا ہے کہ کیا ماضی کے جو لوگ ہوتے تھے وہ ہماری طرح ہی ذرا اسی طرح کے ہوتے تھے. ہسٹری کیا کہتی ہے میاں صاحب؟ یہ یہاں شروع میں جب میں آرٹس کونسل میں تھا تو اتنا وہ بلکی نہیں تھا. تو ود دی پیچز آف ٹائم تھوڑا سا ہر خطے کے پانی کا اپنا اثر ہوتا ہے. تو میں نے ویٹ گین کرنا شروع کر دیا فیصل آباد میں. تو 1 سال رہا تو 1 سال میں اس کے بعد میری ٹرانسفر ہوگی. لیکن ہم میوزیم شروع کر چکے تھے. تو اس وقت ایک ڈی سی او تھے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن نسیم صاحب. تو کسی نے جا کہا جی کہ نہیں سر یہ تو میوزیم اس کو کیا پتہ میوزیم بنانے کا. تو انہوں نے میں ان کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے ساتھ ان کی نا چپکلیش ہو گئی. تو میں نے کہا سر مجھے ایک بات بتائیں آپ مجھ سے ناراض کس بات پہ ہو رہے ہیں. کہتے آپ میوزیم نہیں بنا سکتے. میں نے کہا جی وہ کیوں؟ میرا تو کیریئر ہی میوزیم بنانے میں گزر گیا. کہتے آپ اتنے موٹے آپ پہ اسٹھیٹک تو ہے کہ نہیں آپ میوزیم کو وہ کیسا بنائیں گے. تو میں ہنسا. 3-4 MP بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا سر اگر تو یہ بات ہے تو ہم گجرانوالہ لوگ جو ہے نا یہ اچھی سوچ اس وقت سوچنا شروع کرتے ہیں جب یہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں. تو خوش خوراکی کہہ لیں یا جس ماجے کا علاقہ ہمارا گجرانوالہ اور پھر باہر میں آنا پھر لاہور کراچی دوسرے شہروں میں. تو ایک ریزن یہ بھی تھی کہ جس علاقے میں گئے تو وہاں کی سوغات دیکھی کہ اچھا یہ اس کا مطلب جس خطے میں آپ رہتے ہیں اسی طرح آپ کا مزاج بدلتا جاتا کھانوں کے لیے. تو فیصل آباد میں جب سے آپ قیام پذیر ہیں فیصل آباد میں آپ کے معمولات کیا ہیں کھانے پینے کے اور کون سی چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں؟ پہلے تو جب میں پچھلے دور میں یہاں پہ پوسٹڈ تھا تو میری فیملی بھی میرے ساتھ تھی. تو گھر بھی یہاں پہ سرکاری ملا ہوا تھا. تو وہ جو گھر میں روٹین میں میٹھی چیزیں رائس ڈیلی بیسس کے اوپر پھر یہ بیف مٹن جو بھی چکن وہ مزیدار ڈشز تھی. اب تو یہاں پہ مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ کمزور نظر آ رہے ہیں تو میں نے کہا میں سرکٹ ہاؤس میں رہتا ہوں اور جو میرا کوک ہے جو مجھے پکا کے دے دیتا ہے میں وہ کھا دیتا ہوں. تو فیصل آباد میں جو صبح میں اٹھتا ہوں تو یہ انڈا پراٹھا چائے. اس کے بعد پھر دوپہر میں اگر کچھ تھوڑا بہت کھا لیا شام میں پھر انہی کے مبارک ہاتھوں سے ہم نے وہی کھانا ہوتا ہے جو یہ پکا رہے ہوتے ہیں. تو خواتین کے ہاتھ کا کھانا زیادہ مزیدار ہوتا ہے. وہ پھر خاتون خانہ یاد تو آتی ہے؟ یاد تو بہت آتی ہیں پھر اس معاملے میں. آپ نے کبھی کھانا خود بنایا؟ میں کھانے بہت اچھے بناتا ہوں. ہم جی سی یونیورسٹی کے شعبہ پاکستان اسٹڈیز پہنچے ہیں. یہاں ایک لیکچر ہے عتیق صاحب کا عجائب گھر اور موضوعات. ایک بڑا دلچسپ ٹاپک ہے, اس پہ لیکچر دیں گے.
आइए आपको लेते हैं। क्लासरूम में लेक्चर सुनने से पहले हम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कादिर मुश्ताक साहब के ऑफ़िस में बैठे हैं, जो चेयरमैन हैं पाक स्टडीज़ डिपार्टमेंट के। उनसे बात भी करते हैं अतीक साहब के बारे में, उनकी क्या राय, क्या ख्यालात, क्या सोच रखते हैं उनके बारे में। डॉक्टर साहब, फैसलाबाद में अतीक साहब की शक्ल में जिस तरह से एक डायरेक्टर म्यूज़ियम जो आए हैं फैसलाबाद के लाइलपुर म्यूज़ियम के, तो एक बड़ी मुख्तलिफ़ शख्सियत हमने तो उनको देखा है कि एक हिस्ट्री के तालिब इल्म की हैसियत से और हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा इनकी मोहब्बत, इश्क है इनका। तो आप भी हिस्ट्री के तालिब इल्म हैं, उस्ताद हैं, आप फुल प्रोफेसर हैं, आप क्या कहेंगे? आपकी भी तो मुलाकात रहती है अतीक साहब से। मियां अतीक साहब जो हैं वो लाइलपुर के लिए एक ब्लेसिंग है। अब वो किस तरह ब्लेसिंग है कि लाइलपुर की एक पूरी एक तारीख़ है, और इस तारीख़ को ना तो अभी तक किसी ने रिटन फॉर्म में जो है वो पब्लिक के सामने रखा है। चंद एक किताबें थीं जो अशफाक बुखारी साहब या जैगम पाशा साहब की किताबें हैं, वो मिलती हैं, वो भी एक स्पेसिफ़िक एक पोर्शन को वो कवर करती हैं। इसके अलावा लाइलपुर की तारीख़ पे अशरफ अशरी साहब की एक किताब है जो रिसर्च बेस्ड नहीं है, जस्ट वो एक बर्ड्स आई व्यू है कि जो आपको पढ़ने के मुतालिक जो है वो आवाम उसको कंसल्ट कर सकते हैं। तो मियां अतीक साहब के आने से फैसलाबाद में बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये आई कि हमारी जो तारीख़ है वो लाइलपुर म्यूज़ियम की शक्ल में प्रिजर्व हो गई, और वहाँ पे आपको जो है वो 2-3 डिफरेंट एस्पेक्ट उसके मिलते हैं। एक तो आपको कल्चर, जो आपका लाइलपुर का कल्चर है, उसको इन्होंने प्रमोट किया है और प्रिजर्व किया है। इसके अलावा फ्रीडम मूवमेंट के अंदर या जो एक पाकिस्तान बनने से पहले की जो तारीख़ है, यहाँ की जो शख्सियात थीं, यहाँ की जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स थीं, उसको पिक्टोरियली इन्होंने लाइलपुर म्यूज़ियम के अंदर डिस्प्ले किया है। प्रोफेसर डॉक्टर सलमा अंबर साहबा बहुत ही हमारे पाकिस्तान की एक जानी पहचानी एक मारूफ सहाफ़ी रही हैं, शोबा सहाफ़त की चेयरपर्सन है आजकल, और पहले भी रही हैं। बहुत मरंज शख्सियत की मालिक, उनसे भी कुछ जानते हैं कि डॉक्टर साहबा मियां अतीक साहब की खिदमात के हवाले से क्या कहती हैं। डॉक्टर साहबा, आपने भी देखा फैसलाबाद का जो लाइलपुर म्यूज़ियम है, मियां अतीक साहब के आने के बाद से अब वो एक पब्लिक में बहुत ज़्यादा उसको पजीराई मिल रही है, उसको विज़िटर्स की तादाद बढ़ गई है। तो आप किस तरह से ये सब कुछ देखती हैं? डॉक्टर साहब, मैं तो समझती हूँ मियां अतीक साहब जो है एसेट है फैसलाबाद के लिए। इनकी रेलिवेंट शोबा जो है म्यूज़ियम जो है, इसके बारे में इनकी एक्सपर्टी है, और एक्सपर्ट बंदा ही म्यूज़ियम को सही और अच्छे तरीके से चला सकता है। तो मियां साहब ने जो है मुझसे अभी बहुत सारे आइडियाज़ इन्होंने शेयर किए हैं कि म्यूज़ियम के अंदर जो है ये जो हमारी पुरानी फ़िल्में हैं या मीडिया से रेलिवेंट जो चीज़ें हैं, जो कि अब वो ज़ाहिर है उसमें आर्काइव या फिर आप ये कह लें कि नवादरात में आ गई हैं, कह रहे हैं कि मैं उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ। और मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में मियां साहब जो है ना, म्यूज़ियम जो है उसकी पॉपुलैरिटी जो है ना बहुत ऊपर ले जाने वाले हैं। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, और मैं जो है मसलन कि क्वाइट सेटिस्फाइड हूँ म्यूज़ियम उसकी परफॉर्मेंस के साथ, और मियां साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ड्रेस चेंज करने के लिए एक बार फिर मियां अतीक साहब अपने घर पहुँचे। हिस्ट्री से और आर्ट और लिटरेचर से शगफ रखने वाले लोग बड़े रोमांस पसंद भी होते हैं, तो कभी रोमांस किया? मेरा जी बड़ा मजबूत यकीन है रोमांस के ऊपर। रोमांटिसिज्म
میں زندگی سمجھتا ہی اسی کو ہوں. اچھا, رومانس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. قدرت کے ساتھ رومانس یہ میری فرسٹ پریورٹی ہے ہمیشہ سے. بہت چھوٹے بچے نیولی بورن, اور وہ میرا بھتیجا ہے 1 GB, ابراہیم نام ہے اس کا, تو پیدا ہوا تو اس کا میں نے نام 1 GB رکھا. تو 5 سال کا ہو گیا تو ابھی تک 1 GB. اچھا, میں بڑا سکون محسوس کرتا ہوں. فیملی کو پرسکون رکھنا, ان کی چیزوں کا, خواہشات کا احترام کرنا, یہ رومانٹسزم ہے, فیملی رومانٹسزم ہے. میں بڑا اس میں اس کا خیال رکھتا ہوں. اچھا, پھر دوست احباب آ جاتے ہیں. اگر مردوں میں بھی میرے دوست ہیں تو وہ بہت خوبصورت ہیں, اگر خواتین میں بھی میرے دوست ہیں تو بہت خوبصورت ہیں. میوزک سے تو لازمی شغف ہوگا. جی بالکل. کس کو پسند کیا آپ نے؟ اصل میں جو ہوں تو میں پنجابی, اور جو مجھے سب سے زیادہ فیسینیٹ کیا وہ 2 میوزک میں, ایک نور جہاں اور ایک نیسن بھٹی. اچھا, باقی انڈین میں ایک منا ڈے, طلعت, رفیع, آشا بھونسلے, اور دوسری وہ جو ہے لتا منگیشکر, لیکن سلیکٹڈ. لیکن چونکہ تصوف کی طرف زیادہ تھا تو قوالی, بہت زیادہ سنی قوالیاں, اور نصرت فتح علی خان, یعنی کہ میں اس کی آواز سے اتنا انسپائرڈ ہوں کہ اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک میوزیم بنایا جائے, نصرت فتح علی خان میوزیم فیصل آباد میں, کیونکہ وہ ڈیزرو کرتا ہے. مثلا میر علی شیر علی ہیں, وہ ہیں, قوالی کی ایک بہت ٹریڈیشن ہے. تو چونکہ زیادہ وقت اور زمانہ جو گزرا ہے وہ گزرا ہے اولیاء کے درگاہوں میں اور درباروں پہ, تو اس لیے یہ جو میوزک ہے قوالی کا, یا صوفی میوزک, یا ریدمک میوزک, یہ مجھے فیسینیٹ کرتا ہوں. عابدہ پروین کو بھی سنا کبھی؟ عابدہ کو بھی سنا ہے. یار کو جو جا بے جا دیکھا, نے بہت زیادہ نہیں, لیکن آج کل کے زمانے میں وہ ایک اچھی گلوکارہ ہے. لائل پور میوزیم فیصل آباد. آئیے آپ کو لائل پور کی تاریخ پڑھائیں. یہ شہر کب آباد ہوا, یہاں کے مشاہیر کون تھے, یہاں کیا کچھ ہے. آئیے. اب دیکھیں, کسی بھی خطے کے بارے میں اگر ہم نے بتانا ہے کسی کو, تو یہ اگر ساندل بار کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں تو ایک طرف ہمارے پاس چناب ہے اور ایک طرف راوی ہے کہ ہم نے ریورس کی فارمیشن دے دی, پھر اس کی جیولوجی دے دی. یہاں پہ سونا بھی ہے, رجوع سدات میں, یہاں پہ چنیوٹ کی پہاڑی ہے, یہ آپ کی جیولوجیکل فارمیشن ہے. یہ پتھر کے ٹکڑے کہاں کے ہیں؟ یہ وہیں کے ہیں. یہ لکھا ہے ساندل بار میں واقع پہاڑیوں کے ٹکڑے, نمونے. چنیوٹ, چنیوٹ کا اس طرف والا علاقہ, رجوع سدات سے بھی یہ چیزیں ملتی ہیں, رجوع سدات سے, اس میں آئرن کور ہے. یہ صوبہ پنجاب تھا, صوبہ لاہور تھا, پنجاب نہیں تھا. یہ ارلیسٹ نقشے میں باریں کس طرح سے آتی ہیں, دوابے کون سے ہیں, اس میں لینگویجز کون سی بولی جاتی ہیں. یہ ہم نے فوکس کیا میڈیسینل پلانٹس کے اوپر کہ جو فوک وزڈم تھی, جنگل تھا, حکیم حکمت کیسے کرتے تھے. تو یہ سارے میڈیسینل پلانٹ جو اس خطے میں ملتے ہیں وہ ہم نے لگا دیے. اک تھا, یہ بڑا پرانا ہے یہاں پہ کعوہ, لیمن گراس. اچھا, پھر یہ جو دب ہے یہ بڑی پرانی ہوتی ہے, یہ گھوڑا چلتا تھا, انگریزوں نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے. ڈوڈا ہے. یہ اگر آج بھی آپ ساندل بار کے ہمارے دیکھنا چاہتے ہیں نا تو اس کا جنگل کیسا تھا, تو چوبارہ تحصیل میں آپ کو سارا کچھ مل جائے گا, وہ سیم وہی. دوسرا یہ دیکھیں نا کہ یہ لینڈ فارمیشن ہے, یہ باری لوگ ہوتے ہیں, یہ اٹھاری ہوتے ہیں, یہ اٹھاری ہوتے ہیں, اور یہ دریا ہے. تو لوگوں کو بتانے کے لیے پھر یہ یہاں کا فلورا اینڈ فونا ہے, یہ جنگل بھی یہاں کا ہے,
یہ پرندے یہاں پہ لوکل جو پائے جاتے تھے. مگر سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے جو لوکل کھلونے ہیں ان میں یہ ڈمرو اور یہ سارا یہ گھوڑے, یہ کلر, اور یہ جو نومیڈک ٹرائبس ہیں ساندل بار کے, یہ ان کے گھوڑوں کے ڈفرینٹ فارمیشنز دیکھ لیں. تو اس گیلری میں ہم نے کوشش کی ہے کہ انڈیجنس کریٹیوٹی کو ہم کریں, کہ اس قسم کے وہ پتھر کے بنا کے مالا وہ پہنتے تھے, پھر یہ گھر آ جاتے ہیں. مثلا گرائنڈنگ سٹون کیسے تھے, مٹی کے گھر کیسے تھے, فوک چیزیں کیسے, ترکھلی, مکھلی. یہ بنوائی گئی ہیں, نمونے بنوائے گئے ہیں؟ یہ تو خیر اوریجنل ہے سارا کچھ. مثلا وہ جو جانوروں کے پاؤں میں باندھ دیں, یہ مشق ہے, یہ پمکن کا وہ خشک وہ کیا ہوا ہے, بین ہے سانپ پکڑنے والے, جو گرائنڈنگ یہ یہاں کی بنی ہے گرائنڈنگ. 2-3 چیزوں پہ ہم نے فوکس کیا ہے. ایک کلچرل میپنگ کے اوپر. مثلا ہم یہ ہے نا چنیوٹ ہے, یہ شاہ کوٹ کی پہاڑیاں ہیں وہ والے, تو یہ پرانے شہر یہاں پہ تھے, یہاں پہ تھے, یہاں پہ تھے. یہ جو اٹھاری آج بھی وہ سارے ولیجز, یہ ساری آرکیولوجیکل سائٹ. راجہ رسالو کا محل بھی ٹوبا ٹیک سنگھ گوجرا کی تحصیل ہے, گاؤں چک 420 ہے وہ, اس کے راجہ رسالو کا وہ گاؤں. پھر وزٹرز کو ہم بتاتے ہیں کہ ہم کیسے ایکسکیویٹ کرتے ہیں, اس کی کرنالوجی کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں. اگر یہ ٹبا میں مل گیا تو ایسے ہم کھدائیاں کرتے ہیں. یہ فن سنگ تراشی کے نمونے چنیوٹ کی پہاڑیوں میں زمانہ قبل مسیح کے لوگ جو یہاں سے گزرتے تھے وہ کیسے وہ کرتے تھے, جیسے آپ نے فرمایا. تو پھر یہ انڈس سویلائزیشن ہے. یہ لوگوں کو صرف چونکہ بہت زیادہ افیکٹ نہیں ہے یہاں پہ, تو ہم نے یہ چیزیں بتا دی لوگوں کو کہ یہ 600 قبل مسیح میں کیا تھا. اب دیکھیں نا, یہ کنٹیمپریری سویلائزیشن ہے انڈس کی, میسوپوٹیمیا کی, ایجپٹ کی اور چائنا کی. تو ہم ہمیشہ ٹاپ پہ ہیں, ہماری گروئنگ ارلیسٹ ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس خطے کی جو گروئنگ ہے, کس طریقے سے وہ کارنیلین استعمال کر رہے تھے, ڈیزائن, ڈیکوریشن, یہ سارا کچھ کرتے تھے. بدھزم کا کیا رول تھا. لیکن یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اس پہ لکھا ہے, یہ شور کوٹ سے ملی تھی برٹش پیریڈ میں. اس کے اوپر یہ ساری انسکرپشن لکھی ہوئی ہے. ساردا انسکرپشن میں ایک سٹوری ہے کہ بدھا یہاں اس علاقے سے گزرا تھا, تو ایک باز نے ایک چڑیا کو پکڑا ہوا تھا. تو نوٹس ان پنجاب میں یہ ساری سٹوری پرنٹ ہوئی ہوئی ہے کہ اس نے کہا بدھا سے کہ باز مجھے اس سے چھڑواؤ. تو اس نے کہا کہ جی باز کو منع کیا کہ جس کو چھوڑ دو. اس نے کہا جی مجھے گوشت دو. تو بدھا نے اپنے جسم سے گوشت نکال کے اس کو دیا, اور یہ سٹوری اس کے اوپر انسکرائبڈ ہے. جو ہم آرٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو آپ یہ ذرا دیکھیں, کارنیلین بھی ہے, پیسٹ بیڈ بھی ہے, سٹون بیڈز بھی ہیں, اور شیل بیڈز بھی ہیں, ٹیراکوٹا بیڈز بھی ہیں. تو اپنی حیثیت کے مطابق وہ خواتین کی آرنیمنٹیشن تیار ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی. سملرلی جب وہ آئے ہیں اس کے اوپر کرنسی کے اوپر, تو اس علاقے میں تو کرنسی منٹ نہیں ہوئی. جو بھی حکمران تھے ان کی کرنسی چلتی تھی, تو یہ ساری کرنسیز اس علاقے سے ان ماؤنٹس میں ہمیں ملی ہے. لیکن اصل جو چیز ہے کہ اب صوفی بزرگ کا اگر ہم کہتے ہیں تو بعض فقیروں کی سنا مرے باہو چور اندر داہو, دنیا جو مرضی کر لے. بعض فقیرہ کی سنا مرے باہو چور اندر, تو فقر کی لائف گزارنی پڑے گی. مندہ چور مارنا سب تو مشکل کام. تو اسی لیے ان کی اس فکرے کی وجہ سے میرا عشق سلامت رکھ میاں باپ. حسین کا بھی عشق تھا نا, تو عشق کے رزلٹ آپ نے دیکھا ہے, ابھی تک یاد ہے, فریش تازہ. کوئی مہینہ ایسا نہیں ہوتا جس میں ان کی یاد ہو. پھر اسی طریقے سے بی بی آبدہ کا وہ جو حویلی ہے اس کا گیٹ ہے. یہ چنیوٹ کا ایک بزرگوں کا مزار ہے. یہ مسجد بھی ادھر ہی ہے ان کے پاس, بی بی آبدہ کے ہاں جو مسجد ہے وہ یہ ہے. اچھا, پھر یہ ان کا مختلف زبانوں کے حوالے سے, ایتھنک کے حوالے سے ان کی میپنگ ہے.
जिकास के हवाले से। ये ब्रिटिश पीरियड के विलेजेस हैं, इरिगेशन वेल है। ये समों की जो को पिंड होगा यहाँ पे विलेज, जांगली विलेज। फिर ये जड़ावाला का स्कूल, खान की हेडवर्क्स, ये ब्रीडिंग जो करते हॉर्स ब्रीडिंग के लिए, ये पुरानी तस्वीरें। ये फिर इनके एग्रीमेंट्स होते थे, जो लोगों को ये एग्रीमेंट्स देते थे, ठेके देते थे। फिर ये टाउन्स जो यहाँ बसाया गया, ये उनकी प्लानिंग है घरों के कैसे होंगे। ये बर्दाश्त चौक इसको, इस जगह को कहा गया। अजीब बात है, आपके लेफ़्ट, आप सामने देख रहे हैं कैमरे में, आप हैं। बाएं मुड़ के देखते हैं, आप हैं। दाएं तरफ देखते हैं, आप हैं। पीछे मुड़ के देखें तो भी आपको अपना आप नज़र आता है। और इस तरीके से ये सारा कुछ डिज़ाइन किया गया है कि आप माजी में भी झांक के देख सकें, हाल में भी, मुस्तकबिल में भी, और बर्दाश्त कर सकें सब कुछ। इस तरह की ये सारा कुछ माहौल इस तरह का डिज़ाइन किया गया है, बर्दाश्त की आदत हो। बहुत खूबसूरत लगा, चारों तरफ देखा, मैं नज़र आया और मैंने हर अहद में झांक के देख लिया। और बर्दाश्त चौक इसमें खड़े हों तो वाकई आपको बर्दाश्त की आदत पड़ेगी। मियाँ अतीक साहब के दफ्तर में मौजूद हैं। यूँ लगता है कि दफ्तर पे फोकस करने की बजाय ज़्यादातर इनका तवज्जो सारी की सारी म्यूज़ियम पे है। यहाँ इन्होंने बिल्कुल एक सादा अंदाज में चीज़ों को रखा हुआ है, लेकिन उसमें भी एक हुस्न है, नफासत है, एक तरतीब है, एक रिदम झलक रहा है। चीज़ें जिस तरीके से चीज़ें आवेज़ा की गई दीवारों पे, और हर चीज़ में एक थीम है उसका, और अच्छा लग रहा है। मियाँ साहब से कुछ जानते हैं यहाँ। ये बताइए सर कि आज के इस दौर में आम फहम अंदाज में एक कॉमनर को, एक आम शख्स को अगर समझाना हो कि म्यूज़ियम का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है, म्यूज़ियम्स इतने आपने बनाए हैं, इतने संवारे हैं, सजाए हैं, तो किस तरीके से ये हमारी ज़िंदगियों में कोई किरदार अदा करते हैं? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा, और मैं चाहता भी हूँ कि मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊँ। क्योंकि अगर हम ये तहरीक म्यूज़ियम्स की अगर हम दुनिया के हवाले से देखें तो ये 200 साल से पुरानी नहीं है। लंकाशायर में फ़िलासफ़िकल सोसाइटी में इसकी बुनियाद रखी गई, म्यूज़ियम्स एसोसिएशन की। चंद एक म्यूज़ियम थे जहाँ पे कॉलोनी थी, जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कॉलोनीज़ बनाई थी, वहाँ पे उन्होंने म्यूज़ियम्स बनाए। और उसी की कैटलॉगिंग के बाद उन्होंने कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज़ डेवलप की। उसी की बेस के ऊपर उन्होंने इंसाइक्लोपीडियाज़ बनाए, जो आज तक हम लोगों के काम आ रहे हैं। उससे पहले माजी में देखें तो सिकंदरिया मिस्र में एक म्यूज़ियम बना। उससे माजी में जाएं तो कुछ ऐसी अहादीस मौजूद हैं कि रेलिक्स को रखा जाता था हमारे मुसलमानों में भी, इंस्पायरेशन के लिए, किसी की ज़रा, किसी की तलवार, कोई अनयूजुअल चीज़। मगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में भेजा गया तो एक बॉक्स इन शेप ऑफ ए शोकेस दिया गया कि जब भी तुम दुनिया में जाओ और भूल जाओ कि तुम कौन हो, तो इस बॉक्स को खोल के देख लेना जिसमें मैंने
تمہیں اس دنیا کی نشانیاں دی ہوئی ہیں. اسی لیے وہ لوگوں کی ایکسیس میں نہیں ہے آج تک، جس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں، جس کے اوپر بہت فلم بنی ہیں. کہ اس میں کیا ہے، اس میں انبیاء کے ریلکس ہیں، اس میں وہ ساری چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. تو بیسیکلی ہے یہ سورس آف انسپائریشن ہے. اگر آپ جب ہم 200 سال کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو اس وقت 3 مقصد اس کے ہوتے تھے کہ آپ پروکیورمنٹ کریں، آپ اس کی پریزرویشن کریں، اور آپ اس کو پریزنٹ کریں. بس لوگ آئے دیکھیں گے، اچھا یہ بڑا خوبصورت نمونہ ہے، یہ گلاس کا بنا ہوا ہے، لوہے کا بنا ہوا ہے، یہی چیز کا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر اینیمل فگرز ہیں، ہیومن فگرز ہیں، اس کی انلے ورک ہے، مطلب ایک آرٹ کے حوالے سے. مگر اس کی سماجی اہمیت کا اب لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے. جب دنیا سود کے نظام میں جکڑی ہوئی ہے، جنگیں، آرمڈ کانفلکٹس اور یہ سارا کچھ، اور پولیٹیکل انریسٹ، یہ سارا کچھ ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، میوزیمس کے 5 مقصد ہونے چاہیے. ایک تو یہ پیپل فرینڈلی ہونا چاہیے، دوستانہ ماحول اس کا ہونا چاہیے. دوسرا یہ پلانٹ فرینڈلی، وہی جو علامہ اقبال والی بات کہ آپ انوائرمنٹ کو بھی ڈسکس کریں، آپ پانی کو بھی ڈسکس کریں، آپ پولیوشن کو بھی ڈسکس کریں. میوزیمس یہ بامقصد کرنے کے لیے. پھر پراسپیرٹی، اکنامکس، اس کو بھی اس میں ڈسکس کریں، کیونکہ یہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں. تیسری چیز پھر اس سے آتی ہے پراسپیرٹی کے بعد پیس، کہ امن کیسے ہو. اور پھر اس کے بعد آتا ہے پارٹنرشپ، یعنی کہ ایک میوزیم جو ہے یہ ایک لونلی برڈ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ مختلف اداروں کے ساتھ مل کے پارٹنرشپ کرے اور لوگوں کو اس کی اہمیت کے بارے میں بتائیں. میاں صاحب، آپ کو کیا چیلنجز درپیش ہیں اپنے خیالات کو عملی شکل دینے میں؟ ہاں، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جی آپ یہاں انڈسٹریل ایریا ہے تو یہاں پہ آپ مارکیٹ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ لیفٹ اوور ہے، یعنی لیفٹ اوور ہے تو آپ وہ چیز ایکسپورٹ ہو چکی ہوتی ہے اور آپ اس کی وہ ریجیکٹڈ مال خرید رہے ہوتے ہیں. میں نے بہت ساری میٹنگ، مجھے 31 سال ہو گئے سروس میں، تو ساری چیزیں ڈسکس ہونے کے بعد آخر میں کلچر کی باری آتی ہے. میوزیم تو کلچر کا ایک کمپوننٹ ہے نا. پھر وہ کہتے ہیں اچھا آرٹس کونسل کے لیے جہاں ناچ گانے کا پروگرام ہونا ہے ان کو پیسے دیں. اچھا میوزیم، یار یہ تو ٹھیکریاں رکھ کے بیٹھے ہوئے. چیلنجز اس وقت یہ ہیں کہ جی سب سے پہلے لابنگ اسٹرانگ ہونی چاہیے. اس کے لیے ہم نے میوزیمز ایسوسیشن آف پاکستان کو ریوائیو کیا. یہ 1949 میں بن چکی تھی اور اس وقت سے لے کے آج تک، بیچ میں یہ 71 کی بات بند ہو گئی تھی. 2013 میں لائل پور میوزیم کے فورم سے ہم نے اس کو ایکٹیویٹ کیا تھا. لابنگ سروسز، نیشنل پالیسی نہیں ہے میوزیمز کے اوپر. ہمارے جو ایڈمنسٹریٹو ہیڈس ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، ان میں بھی وہ چیز نہیں ہے کہ اچھا پریورٹی کیا کیجیے. میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے میوزیم ڈائریکٹرز ہیں، شاید ان میں وہ اتنی اسٹرانگ کمیونیکیشن نہیں ہے کہ میں جب بات کرتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں یہ میوزیم بنا دو، تو ایک بندہ کتنے کام کرے گا. 3 فون مجھے کل سے آئے ہیں کہ 3 میوزیم وہ کہتے ہیں ہمیں رپورٹس بنا کے دیں. بٹ یہ ایک انڈیویجول سروس ہے. میرے مرنے کے بعد تو پھر یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا تو ہول بھی دل ہے. نیکسٹ تو میں نے فوکس کیا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کو ٹرین کیا جائے، میوزیمز کے پروفیشنلز کو ٹرین کیا جائے. میاں صاحب، ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی جگہ اور چاہیے ہوگی یا کتنی آپ کو سپیس موجود ہے کہ اس کو ایک بہت ہی رچ میوزیم بنایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. اس جو اگر فیصل آباد میوزیم، لائل پور میوزیم ہم کہتے ہیں، تو کم از کم اس کے لیے 2 ایکڑ جگہ ہو ہمارے پاس، اور 1 ایکڑ میں اس کی کنسٹرکشن فیزز ہوں. کیونکہ ہمارے پاس جو اینٹیکوٹی اسٹوریج ہوتی ہے، اس کے تھیٹر ہوتا ہے، اس میں ریسٹورنٹ ہوتا ہے، اس میں انٹریکٹیو اسپیس پلیسز ہوتی ہیں، لوگ جب آتے ہیں، اس میں گیلری ہوتی ہے جس میں آپ پیریوڈیکل ایگزیبیشنز کرتے ہیں. تو اس کا ایک ڈسپلے ایریا ہوتا ہے. تو ڈسپلے ایریا تو ہمیں چاہیے 40% ہوتا ہے، 60% ہمارا لائٹ سروسز کے لیے ہوتا ہے. 8 کنال نہ سی تو 6 کنال کی تو کم سے کم کنسٹرکشن اس کی ہونی چاہیے، ڈبل سٹوری کنسٹرکشن ہونی چاہیے.
اور باقی اس کے پارکنگ اور باقی سروسز کے لیے ہونا چاہیے. لائل پور جو فیصل آباد جو ہے پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے. میں نے شاید اسی لیے یہاں محنت کی تھی کہ میں اس وقت نہ بناتا تو یہ میوزیم نہیں بننا تھا. آپ کے پاس مٹیریل ہے اتنا؟ اس ہمارے پاس بہت مٹیریل ہے, ہم نے تو بڑی کلیکشن کی ہے یہاں کے. ہمارے پاس آرکائیو, ایون میں نے شیر علی میر علی سے ان کا پٹکا بھی لیا ہے نابی رنگ کا جو وہ پہنتے. تو میں نے تو جو بھی ملتا ہے اس کے چیزیں لے لیتا ہوں. بھائی یہ دے میوزیم کے لیے. دیکھیں نا سب سے بڑی سکسیس اور سب سے بڑی سمجھداری عرفہ کریم کے والدین کی ہے, میجر رندھاوا کی ہے. انہوں نے ساری اوریجنل اس کی جو چیزیں ہمارے میوزیم میں رکھی ہیں, بیکاز ہی نوز. وہ لاہور کے کسی میوزیم کو دے سکتا تھا مگر نہیں, اس نے لائل پور میوزیم کی دی ہیں. میاں صاحب آخر میں ہمارے ویورز کے لیے کوئی میسیج, فیصل آباد کی تاریخ آپ, ہسٹری آپ نے پریزرو کی تصاویر کی شکل میں, فزیکل چیزوں کی شکل میں, اس کو مزید آگے اس کام کو بڑھانا ہے. ارباب اختیار سے کیا کہیں گے اور فیصل آبادیوں کو کیا دعوت دیں گے وہ آ کے اپنی تاریخ یہاں دیکھیں پڑھیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ یقینی طور پہ جی یہ فیصل آباد خوش قسمت شہر ہے کہ ایک دور دراز کا شہر جو پروونشل کیپٹل ہوتا ہے یا نیشنل کیپٹل ہوتا ہے. اب لاہور میں 26 میوزیم ہیں اور فیصل آباد جو پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے اور پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے, ایک چھوٹا سا میوزیم ہے. میری خواہش ہے کہ میری ریٹائرمنٹ سے پہلے ایک بڑا میوزیم بنے. میں یہاں کے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ ایک تو وہ زیادہ تعداد میں دیکھنے کے لیے آئیں. جب زیادہ تعداد میں دیکھنے کے لیے آئیں گے تو ارباب اختیار سوچیں گے کہ جی جب اتنی دنیا آتی ہے تو اس کے لیے بڑا میوزیم ہونا ضروری ہے. تو ایک تھیوری سے یہ ہم پورا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. بڑا میوزیم اس کی ریکوائرمنٹ ہے. تھینک یو ویری مچ میاں صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور فیصل آباد کی تاریخ جس طرح سے لکھ رہے ہیں, شہریوں کو پڑھا رہے ہیں اور اتنا خوبصورت آپ نے میسیج دیا, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے میاں عتیق احمد, ڈائریکٹر لائل پور میوزیم فیصل آباد. آج زیادہ تر وقت ہم نے کوشش کی کہ میوزیم کے اندر رہ کر اس کی ہسٹری کو سمجھیں, پھر ان کی جو دیگر ایکٹیویٹیز, ان کے ساتھ گزرے لمحات آپ نے دیکھے, ان کی سوچ, ان کے خیالات, ان کا ویژن. یقیناً بہت کچھ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک لیے اجازت, اللہ حافظ.